बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में वैसे तो तक ये कलाम बन गया है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है और समंदरों से गहरी है, और चीन पाकिस्तान के सरहद पे भी वाक़ है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त बल्कि किसी हद तक सरपरस्त भी है। लेकिन उसके साथ दूसरा अलमिया ये है कि चीन को समझने वाले पाकिस्तान में न होने के बराबर है। वो जो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि सारा रुख माजी में हमारा वेस्ट की तरफ रहा है। पाकिस्तान में हर कोई अमरीकी निज़ाम को भी जानता है, उसकी सियासत की भी ख़बर रखता है, बरतानिया को भी जानता है। लोग उधर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, हम उनकी मीडिया को देखते हैं। तो इसलिए जितनी चीन से मुतालिक हमारी क़ुर्बत है, उतनी ही चीन से मुतालिक पाकिस्तान के अंदर बेखबरी है। और फिर इस वक्त एक दूसरी चीज़ जो कि बिल्कुल ऑब्वियस हो गई है, वो ये कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के मुकाबले में आ रहे हैं, और शायद कोई वक्त ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान को भी उन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बड़े अच्छे अच्छे ज़िम्मेदारों तक को ऐसे पाया है कि वो ये समझते नहीं हैं कि चीन और अमेरिका की ये लड़ाई कैसे होगी। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम इन दो बुनियादी सवालों का जवाब जानेंगे। एक ये कि चीन क्या है, चीन का निज़ाम क्या है, उसकी इकानमी क्या है, उसका तर्ज़ सफ़ारत क्या है, उसका तर्ज़ जंग या तर्ज़ लड़ाई उसका क्या है, वो किसी मुल्क से मुकाबला करता है तो किस तरीके से करता है। दूसरा, वो पाकिस्तान को किस तरह देखता है और किस तरह पाकिस्तान चाहता है चीन। और तीसरा फिर ये कि ये जो अमेरिका और उसकी कशमकश होगी या जो है, या वो जो एक कोल्ड वार से गर्म वार जंग में तब्दील हो रहा है, तो उसकी नोयत क्या होगी और उसमें पाकिस्तान से चीन का तकाज़ा क्या होगा और अमेरिका का तकाज़ा क्या होगा। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पिछले पूरे 10 साल 24 आवर चीन को समझने, चीनियों के साथ इंटरेक्ट करने और फिर पाकिस्तान के अंदर चीन को समझाने में गुजारे हैं। उनको एक दूसरा एज ये भी हासिल है कि वो माहिर मईशत है, और चूँकि ये इकनॉमिक वॉर है या इकानमी ही इस जंग की बुनियादी टूल है, तो वेस्टर्न इकानमी को भी समझते हैं और चीनी इकानमी को भी समझते हैं और पाकिस्तानी इकानमी को भी समझते हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब शकील रहमान साहब। आइए उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जो चीन है, चीन के गवर्नेंस का सिस्टम क्या है? शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने बुलाया और आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, चाइना को समझने के लिए हमें सबसे पहले चाइना का लेंस लगाना पड़ेगा कि चाइना की ऐनक से देखना पड़ेगा कि चाइना है क्या। इसमें जो सबसे अहम बात है, हम गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं, शुरू होता है डेमोक्रेसी की बात से। वेस्ट उनको कहता है जी डेमोक्रेसी नहीं है, हम भी कहते हैं जी पता नहीं कैसा सिस्टम है। लेकिन चाइना जो वो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करता है वो वेस्टर्न डेफिनेशन से मुख्तलिफ है। वेस्ट कहता है या लिबरल डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस को, वोट काउंटिंग को कहते हैं कि फंडामेंटल थिंग है, तो ये हमारा डेमोक्रेसी है। चाइना कहता नहीं, ये जो है ये सारा कंप्लीट प्रोसेस डेमोक्रेसी है या होल प्रोसेस डेमोक्रेसी, जो उनकी टर्मिनोलॉजी है। वो कहते हैं ये ऐसे नहीं है कि आप इलेक्शन के दिन पे एक बंदे को, लोगों को कंसल्ट कर लें या अपना मैनिफेस्टो पेश कर दें। वो कहते हैं नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक तो ये है कि ये कंटिन्यूस है, दूसरा तमाम सोसाइटी को शामिल करना है, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें वो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है। वेस्ट जो वो कहता है, एक ये कहता है एंड है, यानी एंड प्रोडक्ट है। वो कहते हैं कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है डेमोक्रेसी का, चाइना कहता है वो ये होना चाहिए गुड गवर्नेंस और वेल बीइंग ऑफ पीपल। अगर तो आपकी ये डेमोक्रेसी लोगों को गुड गवर्नेंस डिलीवर कर रही है, उनकी ज़िंदगी में चेंज आ रही है, इसका मतलब है आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। लेकिन उनकी क़यादत के इंतखाब में विल ऑफ द पीपल कहाँ से आ जाता है? एक तो चूँकि सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट मुल्क था और चीन भी था, तो लोग तो अमूमन दोनों को एक नज़र से देखते हैं
تو ایک یہ کہ سوویت کمیونسٹ نظام میں اور ان کے نظام میں کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ول آف دا پیپل قیادت کے انتخاب میں کہاں پہ استعمال ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک آپ نے بڑا اچھا بات کیا جو کہ رشینز اور ان کا کیا کہتے ہیں چائنا کا. رشیا جو ہے پیور کمیونزم تھا، اور جو چائنیز ہیں یہ سوشلسٹک ویلیوز پہ چلتے ہیں ساتھ. ان کو سوشلزم ہے کی ہے نمبر ایک. دوسرا جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے چائنا کا اور رشیا کا، جو چائنا میں کمیونزم آیا تھا اس کی جو بیس پرووائڈ کی گئی تھی وہ انڈسٹریل ورکر تھا. جو چائنا میں آیا ہے یہ ایگریکلچر ہے، جو فارمرز کی موومنٹ تھی جس کو بلڈ کرتے ہوئے چیئرمین ماؤ زے تونگ نے اس کو ایک چائنا بنایا. دو فنڈامنٹل ڈفرنس جو کہ آپ کو انڈسٹری میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹورڈ الیٹزم. جو ایگریکلچر ہے وہ زمین سے زیادہ جڑا ہوتا ہے اور زیادہ گراس روٹ لیول پہ وہ زیادہ جڑے ہوئے ہیں. یہ ابھی بھی آپ کو ان کے ہر پالیسی میں نظر آئے گی. یہ ان دونوں میں ڈفرنس ہے. پھر جو کہ رشیا نے ایک دو مسٹیک کی جو کہ ابھی چائنا نہیں کر رہا، چائنا نے اس سے لرن کیا ہے. نمبر ایک، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی کمیونزم کی بھی یا مارکسزم کی، کمیونزم نہیں کہتے مارکسزم کی بات کرتا ہوں، انہیں نئی جنریشن کو نہیں انہوں نے آگے پڑھائی. چائنا کہہ رہا ہے اپنی سوشلزم ویلیو جو ہے آپ دیکھیں گے چائنا نے چلڈرن فورم بنایا ہوا ہے جس کو وہاں سے سوشلزم پڑھانا شروع کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں اس کی افادیت کیا ہے. نمبر دو، رشیا میں آرمی سٹرانگ ہو گئی ڈیسیژن میکنگ میں، چائنا میں نہیں ہوئی. چائنا میں وہ ڈائریکٹلی یعنی کہ انڈر کنٹرول ہے سیکٹری جنرل کے، وہ ان کا کہتے ہیں کنٹرول ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کالنگ دا شاٹ وہاں سے ہوتی ہے. یہ دونوں ڈفرنٹ ہے اس طرح سے. ٹھیک ایک چیز. دوسرا آپ نے بات کی تھی کہ ول آف پیپل کہاں سے آتی ہے. نمبر ایک، جو ان کی نیشنل پیپلز کانگریس ہے وہ 2980 افراد پہ مشتمل ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، اور یہ جو لوگ سلیکشن ہو کے آتے ہیں یہ گراس روٹ سے آتے ہیں. ان کا سلیکشن ہوتا ہے یا الیکشن ہوتا ہے؟ ان کا دیکھیں ان کا سلیکشن ہوتا ہے جو شروع سے. سلیکشن میں یہ ہے آپ شروع سے اوپر چلیں گے پرفارمنس دیتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی بندہ کہ جی میں پارٹی جوائن کر لیے تو مجھے آج پریزیڈنٹ بنا دیں، سیکرٹری جنرل بنا دیں. ان کا پورا ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں میں بلڈ کرتا ہے سسٹم: میرٹ، انٹیگریٹی، سیلف لیسنس. یہ کسی بھی بندے نے جب ممبر بننا ہے پارٹی کا یہ 3 چیزیں اس پہ دیکھی جاتی ہیں. پھر 4 نمبر پہ آتا ہے اس کی اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں پروگرس یا اس کی اور سلیکشن کون کرتا ہے؟ کوئی انڈیویجول کرتا ہے یا کوئی؟ نہیں، پارٹی اس کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے. مطلب اس کو یہ پورا کمیٹی بنائی ہوتی ہے. مطلب جب اپلیکیشن آپ دیتے ہیں، میں آپ کو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی مثال دیتا ہوں. اس کی اپلیکیشن 7 دفعہ ریجیکٹ ہوئی تھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی کہ آپ پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتے، ابھی آپ میں یہ کوالٹیز نہیں آئی. آپ امیجن کریں ابھی جو بندہ جو بہت پاورفل ہے بٹ بعد میں دیکھیں جب اس نے پرفارم کیا تو وہی بندہ سب سے پاورفل ہے. ٹھیک. وہ اس کو کہتے ہیں میرٹ، انٹیگریٹی، سیلف لیسنس اور ڈسپلن، اور جو اپنی فیلڈ ہے اس میں ایفیشنسی. اب یہاں سے لے کے پھر چھوٹے سے آتا ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پہلے 3 سال جو ہیں جو کہ ممبر بننے سے پہلے سے گاؤں میں گزارے. اچھا، پھر اس میں ڈیموکریسی کی ایک اہم ویلیو یہ بتائی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے کہ اس میں آپ کو اپنے حکمران کو ریموو کرنے کا اور پھر فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف کرٹیسزم. تو یہ ویسٹ کی طرف سے ایک زیادہ اعتراض یہ کہ چین میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. نہیں، چین میں بالکل ہے. آپ دیکھیں جب ان کی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اتنی اوپن ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک دوسرے پہ کرٹیسزم ہو رہی ہوتی ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ملک کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. آپ نے نہیں اپنی دیکھیں نا پارٹیاں فرقے بن گئی ہیں. آپ پاکستان کی مثال لیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی پتہ بھی میرا لیڈر غلط ہے، آپ اس کو منا کے دکھا دیں، بلکہ آپ کوئی بات صحیح بھی لکھ رہے ہوں گے نا کس لیڈر کے بارے میں، وہ آپ کو وہاں چھوڑ کے آئے گا کہ اللہ معاف. تو آپ تو آبزرو کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، آپ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیفرنس فیملی میں ہوتا ہے. وہ دیکھیں سر ان کا جو ڈیفرنس ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی فیملی ہے، ملک فیملی ہے. اب اس فیملی میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ فیملی میں رہنے چاہیے، نہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں چوک میں لا کے جو کیا کہتے ہیں کپڑے نہیں دھونے ہم نے. اب دیکھیں ان کا جو فریڈم آف سپیچ ہے، اب جو ان کا جب پلان بنتا ہے فریڈم سپیچ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب ان کا جو پلان بنتا ہے وہ ہر بندے کو دیتے ہیں، ہم یہ کام کرنے لگے ہیں. اب اس کو پھر انٹرنیٹ پہ رکھتے ہیں. اگر کسی کی سچویشن ہو، مثلا جو ان کا 13th پلان بنا تھا نا ان کا ڈیولپمنٹ کا، اس پہ ود ان فیو ڈیز 10 لاکھ لوگوں کی سجیشنز آئی تھیں انٹرنیٹ پہ. باقی نہیں میں بات کر رہا ابھی. ایک چیز. دوسرا پھر جو نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے، آپ دیکھیں اسے پرفارم کرنا ہے پھر اس کی پروموشن ہونی ہے. جب وہ پرفارم کرنا پروموشن ہوتی ہے ساری مانیٹرنگ ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے.
تو کیا عوام کو اپنی لیڈرشپ یا اپنی حکومت پہ کرٹیسزم کی اجازت ہوتی ہے؟ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ، وہ یہ نہیں کہتے کہ زبانی کلامی الزام لگا دیں، وہ کہتے ہیں آپ اس کے پروف کے ساتھ بات کریں۔ اب میں آپ کو دیکھیں، ہمارے کرپشن کا ہم بات کرتے ہیں کہ ہم چائنا کا ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا میں بغیر ثبوت کے کسی کی بھی کیا کہتے ہیں کہ اریسٹ نہیں کرتے ان کو، وہ پہلے پوری بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہیں، وہ پرانی سال چلے 2 سال چلے، تمام جو چیزیں ثابت ہوئی تھیں ان کے پاس کہ واقعی یہ بندہ اس کرپشن میں انوالو ہے، پھر اس کو اریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو غلط کر لیا تو اس کی عزت نفس پہ حرف آئے گا، اس کو ہم پھر کیا جواب دیں گے کہ فیملی میں ہم نے آپ کو صرف کیا کہتے ہیں شک کی بنیاد پہ پکڑ لیا۔ اچھا، ایک خوف جو اس وقت پاکستان میں پھیلائی جاتی ہے وہ یہ کہ ظاہری بات کہ سوویت یونین تھا تو وہ اپنے نظام کو بھی ایکسپینڈ کر رہا تھا اپنے سرحدوں سے باہر اور پوری دنیا تک اس کو پھیلانا چاہ رہا تھا۔ اگر ویسٹ ہے تو وہ بھی اپنے ویلیوز کو اور اپنے انفلوئنس کو باقی ممالک کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، تو یہ ڈر ہے کہ چینی کیا پاکستان میں مذہبی حوالوں سے، مثلا چین میں تو ظاہری بات ہے ان کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایک ریئل ٹرم میں جس کو اگر سیکولر اسٹیٹ کہتے تو وہ چین ہے، یا پھر اپنے ہاں رائج نظام کو وہ پاکستان تک تو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے اس کی بیسس پہ اور ان کی پوری ہسٹری پڑھنے کی بیسس پہ میرا انالیسس یہ ہے ان کا ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جب کنفیوشس نے جو انٹرنیشنل ریلیشن میں نے ان کو ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ بڑی اس نے کہا تھا کہ بیسٹ وے جو ہے نا آپ کی ایکسپینشن کا وہ یہ لوگوں کے ساتھ پراسپیرٹی شیئر کریں، اپنی خوشحالی کو شیئر کریں، کہتے یہ آپ کی سسٹینیبل پائیدار ایکسپینشن ہے۔ اگر آپ کا کہ وہ امپائر کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جتنا اپنی خوشحالی کو شیئر کریں گے آپ کے ارد گرد اتنی کیا کہتے ہیں کہ سکون ملے گا، آپ کی اتنا پیس آئے گا، اتنی سیکیورٹی آئے گی، اس میں جا کے آپ کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں بڑا ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے یار یہ وہ کہتے ہیں کریکٹر بلڈ کرو سافٹ امیج کی بیسس، وہ کہتے ہیں سافٹ امیج جو ہے وہ آپ کے لیے راہ ہموار کرے، لوگ آپ کے ساتھ جڑے۔ اچھا، ایک اور اہم سوال کہ ان کے ہاں گورنمنٹ کی سطح پہ ڈیسیجن میکنگ کا کیا نظام ہے؟ میں آپ کو اس کو نا کیا کہتے ہیں جو 5 ایئر پلان بناتا ہے، میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈیسیجن ہوتا ہے۔ جو 5 ایئر پلان ہوتا ہے یہ 3 سال پہلے جب پلان لانچ ہونا ہوتا ہے نا اس سے 3 سال پہلے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ایک رف ڈرافٹ بناتے ہیں۔ وہ کس طرح بناتا ہے کہ جو ان کا پچھلا پلان چل رہا ہوتا ہے اس کے جو 2 سال گزر چکے ہوتے ہیں نا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارے اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، کیا ہم صحیح سمت میں ہیں، غلط میں ہیں، کیا ہمیں کوئی نئی چینج لے کے آنی ہے، ایک چیز۔ دوسرا جب وہ آؤٹ لائن بنتی ہے وہ پھر یہ اپنی تھنک ٹینکس، اکیڈیمیا، لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، کامن سٹیزن اور نان کمیونسٹ پارٹی چائنا کی جو ہے، مطلب چائنا میں ہمیں یہاں روایت خیال یہ ہے کہ وہاں صرف ایک پارٹی ہے، وہاں 9 پارٹیاں ہیں، 8 پارٹیاں وہ ہیں جو نان کمیونسٹ ہیں، ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، ان کی ان پٹ آتی ہے کہ جی یہ پلان میں یہ چیز ہو سکتی ہے، پھر وہ پلان پیش ہوتا ہے نیشنل پیپلز کانگریس میں، جب نیشنل پیپلز کانگریس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے پھر دوبارہ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو اس میں ہم نے یہ کیا تو آپ کی کیا رائے ہے، اب لوگوں کے لوکل گورنمنٹ تک نیچے تک۔ اب ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ پارٹی کی جو اس کی برانچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو باقی جو ان کا سسٹم پیرل ہے، ایک طرف پارٹی ہے ایک طرف گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ کو جو ہیڈ کرتا ہے، گورنمنٹ کو ہیڈ کرتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ اصل پاور جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ہے وہ پریزیڈنٹ شپ نہیں ہے، اصل پاور ان کی ہے سیکرٹری جنرل سے۔ اچھا، اب وہ تمام کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اب 2013 بنا تھا ان کا پلان، اس میں نے ایک چیز کا ایڈیشن کیا، انہوں نے کہا جی اب ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہیں، اس پلان کو انٹرنیٹ پہ بھی رکھو کہ لوگ اس پہ اپنی رائے دیں۔ جب یہ پلان بنا، اب دیکھیں جو پلاننگ میں ایک لوکل گورنمنٹ کے تھرو وہ اپنے ایک گاؤں سے شروع کرتے ہیں، ان سے لوگوں سے پوچھا آپ کی ضروریات کیا ہے، جب یہ مانیٹرنگ ایویلیویشن کر رہے ہوتے ہیں مانیٹرنگ ایویلیویشن، ان سے پوچھا آپ کی ضروریات، وہ تحصیل تک آتے ہیں، تحصیل سے پروونس تک آتے ہیں، پروونس سے کیا کہتے ہیں اس سے آتے ہیں نیشنل پیپلز کانگریس، یعنی کہ ہر بندے کو انوالو کر رہے ہیں۔ فورن پالیسی میں ان کے کون سے فورم یا کون سے ادارے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں؟ مثلا امریکہ میں پاکستان نے لابنگ کرنی ہو تو آپ ادھر سینیٹرز پہ اور کانگریس مین پہ وہ کرتے ہیں، وہاں پہ تھنک ٹینک میں لابنگ کرتے ہیں، میڈیا میں لابنگ کرتے ہیں۔ چین میں اگر آپ نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے ہو اپنی میں، تو کون سے ادارے ہیں یا کون سے افراد ہیں جن پہ پھر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ اس طرح کے ڈیسیجن کرتے ہیں؟
اچھا، اس کے آپ کے سوال سے آنے سے پہلے میں ایک چیز کا اس میں ایڈ کر دوں گا. جو چائنا کی فارن پالیسی ہے یا انٹرنیشنل ریلیشن، یہ ویسٹ سے ڈفرینٹ ہے. دنیا میں 3 انٹرنیشنل ریلیشنز کی یعنی کہ تھیوریز ہوتی ہیں. نمبر 1 جو اس کو ویسٹ ہے جو چل رہی ہے، انٹرسٹ بیس، جس میں آپ نے وہ بڑی مشہور کہاوت سنی ہوگی، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا، دشمن نہیں ہوتا، صرف انٹرسٹ ہوتے ہیں. چائنا کہتا ہے کہ نہیں، انٹرسٹ نہیں، انٹرنیشنل ریلیشن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریلیشن بلڈنگ پہ. وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا، اس کو دوست بنائیں، اگر دوست ہے تو اس کو اپنا بھائی بنائیں. یہ کہتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کو آپ کا ڈپلومیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ریلیشن بلڈنگ، جو میں نے پہلے بات کنفیوشس نے کہا تھا، اپنی خوشحالی شیئر کریں. وہ کہتے ہیں ریلیشن اس کی. تیسری اسلامک جو کہ ہم نہیں ابھی پریکٹس ہو رہی، وہ ہوتی تھی ایمپتھی، کہ اپنے آپ کو دوسرے کے یعنی کہ متعلق سوچیں اگر وہ اس مشکل میں ہو تو وہ کیسے کرے. نمبر 1. نمبر 2 آپ کا سوال. اب دیکھیں چائنا کے ساتھ اگر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان سے جو بات کریں سیدھی کریں، سچی کریں، اور جو ان سے کمٹ کریں وہ ڈیلیور ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسرا، آپ ان کو تھنک ٹینکس وغیرہ اس طرح کی ان پہ نہیں اثر ہوتا، کیونکہ ان کا اپنی پارٹی کا سسٹم اتنا مضبوط ہے، اتنے تھنک ٹینک ہے، اتنا کچھ ہے کہ وہ اپنی بیسکلی وہاں سے سٹیئر کرتے ہیں سارا کنسلٹیشن پروسیس. اب اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ جب چائنا نے کہا ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ دنیا کی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کام کرے گی. آپ دیکھو کہ اس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام پاکستانی لیڈرز کو انہوں نے بلایا بھی ہوا تھا، ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے. اب آپ کے جو کمیٹیز ہیں یا اس کی سب کمیٹیاں گورنمنٹ کی ہوتی، پارلیمنٹ کی، اب وہ ان سے ڈائریکٹ لنکیجز کر سکتی ہیں. اب اگر وہ یہ کہیں، دیکھیں وہاں پر جو سسٹم چلتا ہے نا، وہ ہے کنسلٹیشن بیس. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کنسلٹنٹ جا کے ان کو بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہول پروسیس ڈیموکریسی، وہ کہتے ہیں ہر وقت ہمیں لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنے تھنک ٹینک کے ساتھ، اپنے تمام چیزوں کے ساتھ. مگر کی ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے پھر وہ وہاں جب سے انپوٹ آتی ہیں اس کو ٹائم لیتے ہیں. آپ دیکھو نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چائنا بڑا ٹائم لے رہا ہے ڈیسیجن میکنگ میں. چائنا ڈیسیجن میکنگ میں اس لیے ٹائم لیتا ہے، وہ سب کی کنسلٹیشن کر رہا ہوتا ہے، جو کہ بیسک روح ہے ڈیموکریسی کی. اچھا، آپ نے فرمایا کہ چینی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ رکھیں، دوست بنائیں، دوست سے بھائی بنانے کی کوشش کریں. تو یہ کام امریکہ کے معاملے میں اور انڈیا کے معاملے میں وہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ وہ دونوں تو اب لگتا ہے کہ چائنا کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں چائنا نے ان کو بھی یہ چیز آفر کی تھی اور ابھی تک کر رہا ہے. اس کی مثال میں یہ کہوں گا، ٹریڈ ریلیشن ابھی تک دیکھ لیں. چائنا کے ساتھ کتنا بڑا، سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے؟ ابھی میرا یو ایس اے ہی ہے. پھر چائنا کی یو ایس اے کی جو لیڈنگ کمپنی، چاہے ایپل کہہ لیں یا دوسرے اور کس کے نام لے لیں، وہ ابھی تک چائنا میں کام کر رہی ہیں. حالانکہ اس کے اگینسٹ دیکھیں تو امریکہ نے ہواوے پہ یا ان کی دوسری ٹیکنالوجی کمپنی پہ کس طرح کے بین لگائے ہوئے ہیں. ایون ہواوے کی یعنی کہ چیف فائنینشیل آفیسرز کو پکڑا ہوا ہے کینیڈا میں، وہ ابھی بھی اسی ضبط میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ریلیشن بلڈ کرنا ہے. ہمیں ایک انسیڈنٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ٹرمپ کے جانے کے بعد بائیڈن جو ہے کہ نئی سوچ کے ساتھ آئے گا، کیونکہ میرا ان کے بعد جب یہ بائیڈن کا سلیکٹ ہوا ہے تو ان کے ساتھ کوئی 1-2 تھنک ٹینکس کی میٹنگ تھی جس میں شامل تھا. ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی، مگر یو ایس کی جو لابی ہے وہ اس پہ نہیں آنے دے رہی. اب وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیں جو کہ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ہے یا لبرل اکنامک آرڈر ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. اور دیکھیں اب یو ایس کا تو پریزیڈنٹ نکسن کہہ گیا تھا جہاں انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے، جو اس کو یعنی کہ انڈسٹریل کمپلیکس جو اس کو پش کرتا ہے. اب جو چائنیز کمپنی ہیں ان کو یعنی کہ چائنیز کمپنی جب ریز اباب آئی ہیں، اوپر آئی ہیں، تو اب امریکنز کی جو کمپنی ان کو تھریٹ فیل ہو رہی ہے. اب جو تھریٹ فیل ہوتی ہے اس کے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ان کو کرٹیل کریں، ان کی ٹریڈ ختم کریں. اب دیکھیں نا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا تھا ہم کسی دوسرے ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مستقبل کی ٹیکنالوجی میں ہمیں پیچھے چھوڑ دیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی، اب کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ ہر بندہ ہے نا ٹرائی کرے. اس کے باوجود چائنا ان کی کمپنیز کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ وہاں بزنس کر رہی ہیں. ابھی بھی ایپل جو ہے کہ یعنی کہ ون آف دی فیوریٹ موبائل ہے یا کمپنی ہے چائنا میں جس کے وہ کیا کہتے ہیں گیجٹس لوگ خریدتے ہیں. انڈیا کے ساتھ انڈیا کا جو ہے کہ ان کا بارڈر ایشو نہیں حل ہو رہا، کیونکہ انڈیا کا جو ہے کہ اب امریکن کا گلوبل ہیجمونک بیہیویئر ہے، انڈیا سمجھتا ہے کہ میں ریجنل ہیجمونک بیہیویئر میں اپنا لوں. اب جب وہ اپناتا ہے تو جب آپ کا ہیجمونک بیہیویئر ہو، دوسرا اتنا مرضی اچھا ہو تو وہ آپ کو لڑائی پہ مجبور کرتا رہے گا. اب یہ بیسک ریزن ہے. اب امریکہ نے انڈیا کو بتا دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا کوآپریشن کریں گے. تو اب آپ نا بس تگڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایشیا کی پاور ہیں، چائنا ایشیا کی پاور نہیں ہے.
یہ کہ ابھی ہم سٹیٹسٹکس پہ بات کریں، اب دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ چائنا کا 2018 میں کہہ رہے تھے انڈیا کا جو گروتھ ریٹ آف 7.5% ہے اور چائنا کا 6.5% ہے. اب آپ اس کو جب پیور اکنامک ٹرمنالوجی میں اسٹڈی کرنا، چائنا کے جو انڈیا کا تھا 7.5%، اس کی وجہ سے ان کی اکانومی ایڈیشن ہوا تھا اونلی $225 بلین کا، اور چائنا کا ہوا تھا 6.5% کے ساتھ 1.3 یا 1.4 ٹریلین کا. یہ انڈیا کی رپورٹ ہے، میں پاکستان یا کسی اور کی نہیں کہہ رہا، ان کی رپورٹ آئی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر انڈیا نے چائنا کو کمپیٹ کرنا تو اس کو 40% گروتھ ریٹ پہ جانا ہوگا. اب بتائیں 40% گروتھ ریٹ جی ڈی پی میں ممکن ہے پا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں جو فنڈامنٹلی ہیں نا، یہ سمجھ رہا ہے چائنا ابھی بھی ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کو ایک چیز بڑی کلیئر کنفرم ہے. لیکن امریکہ تو تلا ہوا ہے، اب ریپبلکن تھے یا اب ڈیموکریٹس ہیں، دونوں چین کی دشمنی پہ متفق ہے، یا ان کے ایون انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، وہ وائٹ ہاؤس ہو، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، وہ سی آئی اے ہو، ان سب کی پرائیورٹی اب انہوں نے ڈکلیئر کر لی ہے، بلکہ نیٹو ممالک کو بھی ساتھ ملا لیے، G7 کو بھی ساتھ ملا لیے کہ ہم نے چین کا رستہ روکنا ہے. تو آپ کا اندازہ کیا ہے اور خود چینیوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا رستہ روکیں گے؟ کہیں ملیٹریلی ان کو انگیج کریں گے، اکنامک فرنٹ پہ کریں گے، طریقہ کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں انہوں نے مختلف جو کہ ہے نا انسٹرومنٹ سپلائی کر دیے ہیں. مثلا اکانومی کا چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ وار، اس پہ مختلف قسم کے امبارگو آ رہے ہیں. ہواوے کو 5G سے بہت سے ممالک سے نکلوانا شروع کر دیا ہے، مگر چائنا سسٹین کر رہا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، چائنا کی جو بھی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی نا 5th جنریشن یا دوسری ٹیکنالوجی، چائنا اس سے بہت آگے چلا گیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا دنیا سے آگے چلا گیا ہے. کمپیوٹنگ کیا کہتے ہیں اس کو، بگ کمپیوٹنگ میں چائنا آگے چلا گیا ہے. بہت سی چیزوں میں آگے چلا گیا چائنا. کوانٹم کمپیوٹنگ آگے چلا گیا. اب لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یورپین یونین کو چائنا کی ضرورت ہے. اب دیکھیں چائنا، اس کے اتنے پریشر تھا، سارا کچھ تھا، یورپین یونین نے وہ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کمپریہنسو ایگریمنٹ آن انویسٹمنٹ، یعنی کہ سرمایہ کاری بڑھانے کا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ چائنا کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھائیں، نمبر ایک. دوسرا، چائنا نے ایگریمنٹ بہت بڑا کیا تھا، ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ، جس میں سارا آسیان، آسٹریلیا، جاپان، تھائی لینڈ. آپ دیکھیں نا جو انٹرسٹنگ بات ہے، ویسے جاپان اور آسٹریلیا کا چڑے رہتے ہیں چائنا پہ، ایگریمنٹ کرنے پہنچ گئے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. پھر دوسرا جو چائنا نے کیا اکنامک فرنٹ پہ، انہوں نے اپنا ڈیول سرکولیشن اکانومی پہ چلے گئے. وہ ان کا جو ابھی 2035 کا ویژن آ رہا ہے، اس کے تھرو انہوں نے 600 ملین لوگوں کو مڈل کلاس میں گریجویٹ کرنا ہے. پھر وہ آگے اس نے یعنی کہ کیا کہتے ہیں 300 to 400 ملین لوگوں کو انہوں نے اپر کلاس میں لے کے جانا ہے. 1 بلین لوگوں کی ایک کلاس چینج ہوگی. اب جب کلاس چینج ہوگی بہت بڑا ان کے اکانومی کو بوسٹ ملے گا. اب دیکھیں جیسے بندے کلاس چینج ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، گاڑی خریدے گا، گھر خریدے گا، بچوں کو اچھے اسکول مل جائے گا، یا کنزمپشن پیٹرنز بڑھیں گے. اور یہ رول ہے کہ اگر آپ کو $20 کا بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے $1.1 ٹریلین کی ان کی اکانومی میں ایکسٹرا ایکٹیویٹی آئے گی. لیکن رامے صاحب، US بھی تو ابھی تک سپر پاور ہے. IMF، ورلڈ بینک، اس طرح کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی اس کے زیر اثر ہے. یورپ ان کے زیر اثر ہے، برطانیہ ان کے زیر اثر ہے، جو کہ خود چین کے لیے بہت بڑی مارکیٹ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان انٹرنیشنل اداروں کے ذریعے، UN جیسے اداروں کے ذریعے، وہ کسی سٹیج پہ آ کے چین کی اس ترقی کو روک سکتے ہیں یا کہیں ان کو کرٹیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ، چائنا نے اس کے اگینسٹ اپنے انسٹیٹیوشن بلڈ کر لیے ہیں. اگر ہم ایشین انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بینک کو دیکھیں تو یہ کمپیٹ کرتی ہے ورلڈ بینک کو. پھر اسی طرح برکس، جو کہ چائنا نے رشیا، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا دیکھیں مزید بات، انڈیا تو شامل ہے، انڈیا صاحب کو ملا کے کھڑا کیا ہے. وہ کمپیٹ کرتا ہے IMF کو. پھر انہوں نے اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لانچ کر دیا ہے کہ جس کے ابھی تک 140 کنٹری ممبرز بن چکے ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس میں شامل ہیں. اب اس نے اپنا سفیر بڑھا لیا ہے اکنامک لنکیجز کا. اب دنیا کا سب سے بڑا وہ امپورٹر بنتا جا رہا ہے. اب دیکھیں چائنا دنیا کی پوری ہسٹری میں پہلا کنٹری ہے جس نے اپنے ملک میں شنگھائی امپورٹ کا کیا کہتے ہیں کہ ایکسپو کے نام سے ایکسپو شروع کی ہوئی ہے. نہیں تو ہر ملک ایکسپورٹ کی بات کرتا ہوتا ہے. یہ اب دنیا کے دیکھیں، جب انڈیا کی US کی کیا اسٹرینتھ تھی، وہ امپورٹ کا ہب تھا. اب وہ چینج کا ہو رہا ہے، چائنا بٹ بائی بٹ لے کے آ رہا ہے. اب نیا جو ہب مرج ہو رہا ہے وہ چائنا ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ چائنا کو اسٹرینتھن کرتی ہے. ایک دوسرا،
امریکہ جو کہ چائنا سے زیادہ امریکہ کا اپنا بیہیویئر امریکہ لیے خراب ہے، کیونکہ امریکہ نے جب بھی آتا ہے یہ بلی کرتا ہے، کہتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ نے کیا تھا، جہاں ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں، ہر کسی کو جا کے یہی کہتا ہے۔ چائنا ایسی بات نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ملنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے بات کی ابھی نیٹو کی، یورپ کی، امریکہ کے تمام تر دباؤ کے باوجود یورپ نے سائن کیا کمپریہنسو ایگریمنٹ اور انویسٹمنٹ، تمام طرز میں، یعنی کہ دباؤ کے باوجود۔ ایون ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بائیڈن کے نے میسج بھی کیا ٹویٹر پہ، ہم سے کنسلٹ کر لو، دے ڈڈ ناٹ، کیوں وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں، جو آپ نے ٹریڈ ایگریمنٹ فرسٹ فیز ایگریمنٹ سائن کیا چائنا کے ساتھ یو ایس میں، یہی کنسیشن آپ نے چائنا سے مانگی ہوئی ہیں، چائنا نے آپ کو دے دی ہیں۔ اچھا اس کا کتنا امکان ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں یا تو ویتنام، جاپان وغیرہ کے ذریعے یا پھر یہاں پہ انڈیا کے ذریعے امریکہ چین کو ملیٹریلی انگیج کر لے، کبھی یہ رسک لے سکتا ہے انڈیا کہ وہ وار کی طرف چلا جائے امریکہ کی شہ پہ ان کے ساتھ یا جاپان وغیرہ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہتا ہے کوئی بھی ملک اتنا سٹوپڈ ہوگا، کیونکہ اس دفعہ جو وار ہوگی نا وہ کہ سمپل وار نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، انڈیا کی پیور ملٹری لیول پہ اگر ہم بات کریں، کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کمپیٹ کر سکے۔ مثلا کچھ ٹیکنالوجیز میں جو چائنا نے ابھی میزائل کیا تھا، انیگوریٹ کیے ہیں ابھی، وہ امریکن ٹیکنالوجی سے آگے ہیں، ابھی امریکہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کریں کیسے۔ تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے نا چائنا کی عادت یہ ہے کہ وہ بڑھ کے نہیں مارتے گلی میں آ کے یہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کہتے ہیں ٹائم آئے گا بتائیں گے۔ اچھا کولڈ وار کے دنوں میں تو رشیا کے ساتھ بھی ان کا سرحدی تنازع چل رہا تھا، اور چین بالکل یعنی ٹھیک ہے اگر امریکی کیمپ میں نہیں تھا لیکن سوویت یونین کے حق میں بھی نہیں تھا، وہ سرحدی تنازع بھی انہوں نے حل کر دیا، شنگھائی تعاون آرگنائزیشن بھی بنا دی۔ تو چین اور روس وہ اب ریئل ٹرم میں اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں یا ان کی کچھ رقابتیں اب بھی باقی ہیں؟ نہیں، جو ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے نا وہ سالو ہوئے ہیں۔ مطلب آپ لوگ بارڈر کی بات کرتے ہیں، بارڈر کا ایک تو بڑی ہیلپ ان کو یہ ہوگی کہ جب جیسے انٹیلیجنس اسٹیٹس بن گئی تو آٹومیٹکلی بہت سارا ان کا ختم ہو گیا۔ نمبر دو، رشیا کو اگر ہم دیکھیں نا، میں کیوں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھیں ابھی ان کو رشیا کو سپورٹ دی ہوئی ہے کہ جب آپ ان کو یورپی یونین نے گیس کا لگانے لگے تھے بین، تو ان کا ہم خرید لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ڈیوٹیز ڈیفائن کی ہوئی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، چائنا یا رشین کبھی بات نہیں کریں گے، مگر ایکشن سے اگر ہم بات کریں، رشیا جو ہے سیکورٹی ایشوز کو ڈیل کرتا ہے، چائنا جو ہے اکنامک ایشوز کو ڈیل کرتا ہے۔ اب یہی جو ان کی یعنی کہ سیگریگیشن ہے، آپ کو ان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ملے گی کہ چائنا جو ہے بیسکلی اس پہ جا رہا ہے۔ پھر جب رشیا نے ایک انیشیٹو جوائن شروع کیا تھا، یورو ایشیا نے انہوں نے اپنا بنانا لانچ کیا تھا اکنامک پروگرام، چائنا نے کہا جی بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں بیلٹ اینڈ روڈ کو اس کا حصہ بناؤ، یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا حصہ بن جائیں، ٹھیک، ان کے ہم آپ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ چائنا میں آپ کو جو پہلے بات بتا رہا ہوں، چائنا نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے تلق بنانا ہے، کیوں ان کی بیسک اس پہ ہے، تو آپ کو شیئر کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ میری جیب میں آ جائے یہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے مجھے کبھی امید ہے کہ ان کا جو ریلیشن ابھی اور بلڈ ہو رہا ہے، وہ ابھی بلڈ ہو رہا ہے، ابھی یہ لوگوں جو نظر آ رہا ہے، جتنا نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ ڈیپتھ ہے۔ مطلب ان کی بہت ساری ابھی کیا کہتے ہیں اسٹارٹ اپس ہیں، یا جس میں چائنیز اور رشین ینگ جو لوگ ہیں وہ جوائنٹلی کمپنیز بلڈ کر رہے ہیں۔ اچھا اس وقت چین پاکستان کو کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی چین کے لیے پاکستان اسرائیل بن گیا ہے جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل تھا، کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں اس وقت چینی قیادت پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے رویے سے ناراض ہے۔ تو ایک یہ کہ کیا وہ کچھ حوالوں سے ناراض ہے، کچھ شک کر رہا ہے، اور اس کے اس وقت پاکستان سے تقاضے کیا ہیں اور کن نظروں سے دیکھتا ہے پاکستان؟ دیکھیں چائنا کا جو پاکستان کا ریلیشن ہے وہ بھائی چارے پہ ہے، بھائیوں کی طرح ریلیشن کو رکھتے ہیں۔ چائنا میں رکھ رکھو بہت زیادہ ہے، آپ ان سے کبھی بات کرنا، آپ ان کے پریزیڈنٹ سے لے کے نچلے لیول تک، وہ کہتے ہیں جب ہمیں دنیا میں ہم تنہا ہو گئے تھے تو ہمیں پاکستان نے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا تھا، انہوں نے ہمیں ایئر کوریڈور دیا، انہوں نے ہماری آواز بنے، ہمارا یو ایس کے ساتھ ریلیشن جو تھا وہ ڈیل ہوئی، پاکستان کے بغیر ڈیل نہیں ہو سکتی تھی۔ پاکستان نے کیس ہمارا لڑا تو ہم یو این سیکورٹی کی، ہمیں سیکورٹی کونسل کی سیٹ ملی۔ اس کے علاوہ اکنامک لنکیجز میں بھی چائنا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں اب ہم یہ نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا یہ ہے کہ بینگ اے گڈ کنٹری ہمارا فرض بنتا ہے ہم ہر مشکل میں، ہر آسانی میں چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کو ریزرویشن ہے یا پاکستان کو پتہ نہیں چلتا، ایشو یہاں ہے کہ ہمیں ان کو سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارا یہ عادت ہے کہ ہمیں جو کہ اتنے سال ویسٹ کے ساتھ رہے، سارا رہے،
ہمیں یاد ہے کہ فٹافٹ کوئی آئے اسٹیٹمنٹ دے دے یہ نہیں ہم ایسے کریں گے. چائنا جو کہتے ہیں نہیں اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلتا, عملی اقدام سے کام چلتا ہے. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں جی چائنا اسٹیٹمنٹ دے دے, ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ دیکھیں اب چائنا بن رہا ہے گلوبل پاور, وہ اس کو اگر دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ چیز کو اگر ہم انڈیا یا امریکنز کو کہتے ہیں وہ غلط ہے تو وہ اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے, تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ چائنا بھی وہی رول پلے کرے یا ہم وہ بن جائیں؟ یہ ایک جینوئن بات ہے, چائنی بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ ایک یعنی کہ فیئر عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہے ہیں کہ جو انصاف کی بات کرتے ہیں. ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم باتیں زیادہ کر رہے ہیں, ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور ہر چیز میں ہم چائنا کو گھسیٹنا چاہتے ہیں. مطلب ہم نے کسی کی بات کریں وہ کہتا ہے اچھا جی یہ تو آپ چائنیز کمپنی کے متعلق بات کر رہے ہیں. مثلا جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کچھ اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں. بھئی اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ڈفرینسز آپ اس میں چائنا کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہماری پولیٹیکل لیڈ کو چاہے وہ اپوزیشن سے ہے چاہے گورنمنٹ سے اگر ایسا ایشو ہو بھی تو ان کو چاہیے چائنا کو نہ لائیں, ان کو جی ہمارا ایشو ہم اپنا ہے, ہم انٹرنلی سالو کر رہے ہیں, چائنا کے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ وہ جی دیکھو جی اب میں کیا بات کروں آپ کو زیادہ پتا ہے, بولنے کی عادت ہے, ہر چیز پہ رائے ضرور دینی ہے چاہے پتہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک, یہ عادت کو ہم اگر کنٹرول کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کیا آپ سوچیں جب داسو کا انسیڈنٹ ہوا, اگر کسی مغربی ممالک کے اتنے لوگ وہ بھی انجینئر کوالیفائڈ انجینئر, ایک انجینئر ایسے نہیں بن جاتا کتنے سال لگتے ہیں, اس طرح ان کی یعنی کہ ڈیتھ ہو جاتی, آپ پہ کتنی طرح کی ریسٹرکشنز لگنی تھی. ٹھیک. اچھا سی پیک پہ تو میں آپ سے الگ پروگرام بھی کروں گا اس لیے میں سی پیک کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس وقت امریکہ کا پاکستان سے تقاضا کیا ہے چین کے بارے میں, اور ایک چونکہ ابھی افغانستان کے کنٹیکسٹ میں امریکہ کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی, تقریباً ڈس انگیجمنٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے, دوسری طرف ادھر انڈیا اس کا بلو آئیڈ بن گیا ہے. تو ابھی تک تو ہم چین اور امریکہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا امریکہ گوارا کر لے گا یا کسی سٹیج پہ آ کے وہ ہمارے سامنے لکیر کھینچ سکتا ہے, یا اس وقت اس کا چین کے کنٹیکسٹ میں ہم سے تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں امریکہ لکیریں کھینچنا شروع ہو چکا ہے. جب وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ سی پیک سے باہر آ جائیں, جب وہ ہمیں کہتا ہے بی آر آئی کا حصہ نہ بنے, جب ہمیں بہت سارے ایشوز پہ بات کرتا ہے آپ اس سے باہر آ جائیں, اس کا مطلب وہ لکیریں کھینچنا شروع ہو چکا ہے. یہ اوپنلی تو اس نے نہیں کہا ہے, اوپنلی کہہ رہا ہے وہ. اس کے دیکھیں نا اب جتنی کمپین چل رہی ہے سی پیک کے کیس, ان کے وہ یعنی کہ میجر ان کے جو ایون ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ ڈپٹی وہ جو آئی ہوئی تھی فارم آفس کی تھی جو انہوں نے ادھر لیکچر ڈلیور کیا تھا, پمپیو کو سن لیں, آپ سب کو سن لیں, وہ تو کہتے ہیں اب سی پیک سے نکل جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لکیر کھینچ رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, پاکستان کو اب ایک چیز سمجھ لینی چاہیے, یو ایس اے کبھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ اسٹریٹجک نہیں ہے جو میں اکنامک ریشنل پہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ یو ایس اے کو جو کہ آپ دیکھیں نا اکنامک ریشنل پہ بات کریں, یو ایس اے کی مارکیٹ کا سائز ہے 330 ملین لوگوں پہ, یعنی کہ 33 کروڑ لوگ. چائنا کا مارکیٹ سائز ہے 1400 ملین لوگ, یعنی کہ 1 ارب 40 کروڑ. اب اس کی جو مارکیٹ کنزمپشن ہے چائنا کی وہ میٹ نہیں کر سکتی امریکن اکانومی. آن ٹاپ آف دیٹ, جیسے پہلی بات ہوئی ہے, چائنا اپنے 600 ملین لوگوں کو لے کے آئے گا مڈل کلاس میں, اور 300 سے 400 ملین کو لے کے آئے گا اپر کلاس میں. یہ $1 ٹریلین کی اٹ سیلف ان سائڈ ان کی نئی اکانومی پیدا ہو جائے گی. وہ جو کہتے ہیں 2028 تک وہ دنیا کی ورلڈ اکانومی بن جائے گا. بیسک ریزن یہ ہے. اب اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو امریکہ کو چاہیے مارکیٹ, وہ ہے انڈیا. 1.4 ملین کے ارد گرد ہے, یعنی کہ 1.35 ملین ان کے ہے نا, بلین ہے ان کی آبادی, وہ ہے. اب دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں وہ اس کی ریشنل یہ ہے کہ ان کی جو ریٹ آف ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے نا یو ایس میں اور ویسٹ میں, وہ میچور ہو چکا ہے. ان کو نئی مارکیٹ چاہیے, ان کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے کہ بڑے یعنی کہ زیادہ ہو. ظاہر گال ہے جو ورجن مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ ادھر آنا چاہتا تھا, افریقہ میں, لیٹن امریکہ, ایشیا, یہاں بہت سے ممالک آلریڈی چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ میں چلے گئے. اب انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو بی آر آئی کا ایسا نہیں بنا, اور اس اکیلے کی اتنی پاپولیشن ہے کہ جو میں چائنا کو کمپیٹ کر رہے. تو امریکہ اس کی بیک پہ کھڑا ہو کے چائنا سے لڑنا چاہتا ہے. اسی لیے میرا ہمیشہ جو مجھے خوف ہوتا ہے کہ امریکہ نے جس طرح افغانستان کو تباہ کروایا اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے, اسی طرح کہیں انڈیا کو تباہ نہ کروائے اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے, کیونکہ اس کو تو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اس کو تو اس سے لگاؤ اس کی پاپولیشن کتنی ہے, مارکیٹ سائز کیا ہے.
اب اس مارکیٹ سائز کو کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے. جس طرح پاکستان کے ساتھ انڈیا کا امریکہ کا ہمیشہ رہا, جب افغان اور رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے, جیسے جنگ ختم ہوئی, جیسے امریکہ کا آبجیکٹو ہو گیا, ہم پہ پابندیاں لگ گئی. اب یہ اب دیکھیں نا, اب کلدیپ نیر کا ایک دفعہ کالم پڑھا, اس نے کہا تھا پاکستان تو سسٹین کر گیا کیونکہ وہاں میجارٹی ایک یعنی کہ ایک مذہب والوں کی تھی, شاید انڈیا سسٹین نہ کر سکے کیونکہ یہاں بہت سارے مذاہب ہیں اور بڑی تعداد میں ہے, چھوٹی میں نہیں ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے امریکہ انڈیا کی سائڈ لے گا, چاہے وہ کشمیر کا ایشو دیکھ لیں, چاہے سرجیکل اسٹرائک کی بات ہوئی تھی تب دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کی جب کشمیر میں لوگ مار رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ چیز دوسرا, اب پاکستان کے ساتھ کیوں انگیج ہوتا ہے؟ اب جب اس کنٹیکسٹ میں دوسرا سوال کہتے ہیں لوگ, یار یہ آپ یہ بات کریں تو وہ پاکستان کیوں انگیج ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا. پاکستان چائنا کا جو ریلیشن ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اگر اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تو پاکستان چائنا کے ساتھ بھی کھڑا نہ ہو. اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمارے ریلیشن کو ہمارے تو پاکستان یہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے کہ وہ چائنا کے ساتھ کھڑا نہ ہو؟ ایک تو یہ پاکستان میرا نہیں خیال کرتا کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے, ہسٹری ہے, یہ نا لیڈرشپ پہ نہیں چلتا کہ کوئی بیان دے گا تو ریلیشن چینج ہو جائے گا. لوگوں کا ایک انٹریکشن ہے جو کہ 70 ایئرز میں ہم نے اس کو نرش کیا ہوا ہے. کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا. مگر جو میں آپ کو امریکنز بتا رہا ہوں, وہ آپ کو جو اکنامک اپرچونٹیز آفر کر رہے ہیں نا, یا دوسری چیز آفر کر رہے ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ادھر پھنسیں پھر آپ کو نیوٹرلائز کریں. یہاں وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی چلا رہا ہے. کیرٹ ہمیں یہ آفر کرتا ہے جناب میں آپ میں یہ اکنامک پیکیج ہے, میں نے جو وہ کیا کہتے ہیں بلڈ بیٹر بیک جو میں انیشیٹو لے کے آ رہا ہوں $40 ٹریلین کا, اس میں سے آپ کو بھی دوں گا, آپ آ جائیں. اسٹیک کدھر ہے؟ IMF, ورلڈ بینک اور دیسی انسٹیٹیوشنز. وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے ہم سے قرضہ لیا ہوا ہے تو آئے نا کساب دیں, FATF ہے. اب یہاں پر جو چیز چاہیے صافی صاحب ہمیں اس وقت کرنی چاہیے وہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو نئی ڈائنامکس ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو سمجھنے والے لوگ چاہیے گورنمنٹ میں کہ سمجھ سکے. صرف یہاں سے نہیں, جو مڈل ایسٹ میں بھی نئی ڈائنامکس ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہاں UAE کا اور سعودی عربیہ کا اپنے کچھ ایشوز پہ اختلافات آنا شروع ہوئے ہیں. اس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم سعودی عرب و ایران کی بات کرتے تھے نا, آپ دیکھیں نا سعودیہ کا قطر کے ساتھ بھی ایشو تھا, اب ہو سکتا ہے UAE کے ساتھ ان کا کیا ہوتا ہے یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ ڈائنامکس آ رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ریئل ٹائم ایکسپرٹ چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں. اچھا جی, لاسٹ بات اس پہ یہ ہے کہ ہمیں چائنا کو سمجھنے والے اسپیشلی لوگ چاہیے. ابھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چائنا کو لبرل ڈیموکریسی, لبرل اکانومی کے لینز لگا کے اسٹڈی کرتے ہیں. ایک آخری سوال ہے, کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ جی اس وقت افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس تیزی کے ساتھ امریکی گئے, جس طریقے سے افغان حکومت کو خراب کیا, جس طریقے سے طالبان کو تقویت پہنچا دی, تو ایک کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ جان بوجھ کے امریکہ افغانستان کو اس انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو چین کے لیے ایک درد سر بنا دے. تو چین میں کسی حد تک اس تھیوری کو قبول کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب ان کی ٹاپ لیڈرشپ صحیح بتائے گی, وہ قبول کرتے ہیں, مگر جو ہمیں ایکشنز کی بات کریں نا اس کو انالائز کریں تو اس کو تقویت ملتی ہے اس کنسپریسی تھیوری کو. نمبر ایک, اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پاکستان اور یہ کیا کہتے ہیں جب امریکہ کا اڈوں پہ بات ہو رہی تھی, یہ بڑے کانفیڈینشیل میٹرز ہوتے ہیں, بہت کانفیڈینشیل. اس کی خبر نیو یارک ٹائم میں کیسے پبلش, یعنی کس دوسرے کو نیوز پہ کیسے پبلش ہوئی؟ کسی نے تو لیک کی ہے نا. کیوں کی ہے؟ یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب انتشار ہوگا تو ہم اس پاکستان کو بلیم کر سکیں اس نے اڈے نہیں دیے تھے تو یہ انتشار اس لیے ہوا. اگر دے دے گا تو ہم کہیں گے ہم کنفیوژن کریٹ کر دیں گے, یہ تو ابھی تک ہمارا لائی ہے تو چائنا اور پاکستان میں ڈفرینسز کریٹ کرو. یہ گڈ دیں نہ دیں دونوں طرف سے مرے. چائنا کو میں خیال ہے چیزوں کا ادراک ہے. اب دیکھیں ان کے فارن منسٹر نے اوپنلی طالبان کے ڈیلیگیشن سے ملا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے فارن منسٹر نے ان کو ریسیو کیا ہے. یہ ایک چیز کا انڈیکیٹ کرتے ہیں ان کو ادراک ہو گیا ہے. اب یہ چیز جو ہے کہ قیاس کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں اس میں اب ایک چیز تو بڑی واضح ہے, پہلے جو قیاس ہوتے تھے نا ریجن تک محدود رہتے تھے, اب ریجن تک نہیں رہیں گے. آپ سیرین کرائسس کی دیکھ لیں, یورپ کس طرح سفر ہوا شروع ہو گیا تھا, پھر مہاجر ریفیوجیز کا انفلکس آیا. ایک چیز. دوسرا, آپ کا اگر چائنا ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پوری دنیا کی اکانومی گر جائے گی, کیونکہ اس وقت وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر اور سب سے بڑا امپورٹر بننے جا رہا ہے وہ, اور اس کے بہت ساری ٹیکنالوجی میں اس کے حصے ہیں, سارا کچھ ہے اور بہت سے ممال. اب امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا گرے, مگر چائنا کی نفسیات ایک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے شریف طریقے سے رہیں گے, پیار محبت سے رہیں گے, مگر اگر آپ نے ہمیں تنگ کیا تو ہم آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے. وہ پریکٹیکل کہتے نہیں, وہ لڑتے ہیں,
وہ کہتے ہیں پھر ہم لڑیں گے, پھر ہم کسی کو نہیں معاف کریں گے, یہ کچھ سمجھیں. وہ کہتے ہیں, وہ بار بار ان کو مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ سینچری آف ہیومیلیشن, ان کو وہ نہیں بھولتے. انہوں نے کہا جی ہم نے وہ برداشت کر لی, دیٹس انف. اس وقت بھی ان کی اسٹریٹجی غلطی ہوئی تھی نا صافی صاحب, اس وقت جو ان کی ڈائنیسٹی چل رہی تھی انہوں نے ماڈرنائز نہیں کیا ویپن کو. انہوں نے کہا جی ہم آپس میں ہی رہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. اس کا فائدہ اٹھایا تو مگر اب نہیں ہم کرنے دیں گے. یہ وہ لے کے جائیں گے جو میں آپ کو بات کروں نا, میزائل ٹیکنالوجی اور یہ وہ. اب دیکھیں انہوں نے چائنا, امریکہ کس چیز پہ تڑی لگاتا تھا کہ میرے پاس اسپیس ہے ساری. اسپیس اب چلے گی چائنا کے پاس. وائڈو جو انہوں نے کیا ہے, ان کی نیویگیشن سسٹم اپنا آ گیا, سارا کچھ اپنا آ گیا, مریخ تک وہ چلے گئے. وہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں رہے ان پہ. جو امریکہ کی سب سے بڑی ہوتی تھی نا, میں ان کا سارا سسٹم جام کر دوں گا, اچھا میرے ساتھ کوئی لڑے گا, وہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں رہے. اب ان بیسس پہ چائنا ان کو بتاتا ہم شرافت سے رہ رہے ہیں, شرافت سے رہتے ہیں, مگر لڑو گے نا تو پھر لڑیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ ملک شکیل رامد صاحب. ناظرین, ٹاپک اتنا وسیع ہے, اتنا اہم ہے, اور شکیل رامد صاحب کی معلومات کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہے کہ تشفی نہیں ہوتی انسان اس کے ساتھ 10 گھنٹے بھی بیٹھے اور بات کریں. آج اس لیے ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, معاف نہیں کرنا ہے. اگلا پروگرام ان کے ساتھ اسپیسیفکلی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, یہ جس کو BRI کہتے ہیں, وہ ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور سی پیک, پاکستان میں ہر طرف سی پیک تو ہو رہا ہے, لیکن ریئل ٹرم میں سی پیک کیا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا ہے, چین نے اسے کیسے شروع کیا, آگے اس کو کیسے لے کے بڑھانا چاہتا ہے, پاکستان میں ابھی تک سی پیک پہ کتنا کام ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے, یہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے اگلے پروگرام کا موضوع ہوگا. اور ہم ان کو زحمت دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ رامد صاحب ہمیں وقت دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.